दिल्ली मरकज बयान में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हयात सहाबा में 3 उन्वान हजरत के बड़े अहम हैं। अव्वल तो काम करने वालों को हयात सहाबा एहतमाम से पूरी पढ़नी चाहिए, एहतमाम से पूरी पढ़नी चाहिए। लेकिन बाद बाबुआब ऐसे हैं हयात सहाबा में कि जो काम के लिए इंतहाई जरूरी हैं, काम के लिए इंतहाई जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने साथियों के अहवाल का तफक्कुर करना चाहिए, साथियों के अहवाल का तफक्कुर करना चाहिए। कौन किस हाल से गुजर रहा, कौन किस हाल से गुजर रहा है और हम किस हाल में किस काम आ सकते हैं। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मदद करो जालिम की भी मजलूम की भी, मदद करो जालिम की भी मजलूम की भी। जितना मजलूम मदद का मोहताज है, जितना मजलूम मदद का मोहताज है, उससे ज्यादा जालिम मदद का मोहताज है। जितना मजलूम उससे ज्यादा क्यों, ये कैसे हो सकता है? मजलूम से ज्यादा जालिम मदद का मोहताज है, इसलिए कि मजलूम की मदद तो अल्लाह ताला बराह रास्त करने वाले हैं, बल्कि मजलूम तो दूसरों की मदद का खुद जरिया है। मजलूम तो खुद जरिया है, मजलूम तो दूसरों की मदद का खुद जरिया है। फरमाया, तुनसरूना व तुजबरूना बिदुआफाइकुम, समझे कि तुम में जो कमजोर हैं और मजलूम हैं, उनकी वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। जालिम को मजलूम से ज्यादा मदद की जरूरत है, इसलिए कि मजलूम की तो अल्लाह खुद मदद करने वाले हैं, मजलूम की अल्लाह खुद मदद करने वाले हैं। लेकिन जालिम को इसलिए मदद की जरूरत है कि उसको जुल्म से रोकना, उसको जुल्म से रोकना, इसमें जालिम की मदद है, मजलूम की मदद है। जालिम को जुल्म से रोकना, इसमें जालिम की मदद है और मजलूम की मदद है कि तुम जालिम को जुल्म से रोको, इसमें दोनों के लिए मदद है। फरमाया कि मदद करो जालिम की भी मजलूम की भी। सहाबा किराम का एक मामूल ये था कि वो अपने साथियों के अहवाल का तफक्कुर किया करते थे, कौन किस हाल से गुजर रहा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी भी घर से अचानक खाना मंगवा लिया करते, उसके घर का हाल मालूम करने के लिए कि इस पर क्या गुजर रही है, इस पर क्या गुजर रही है। साथियों पर सिर्फ तकाज़े डालना जानते हैं, उनके अहवाल का तफक्कुर नहीं करते। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस किस तरह से तफक्कुर अहवाल करते थे। उमैर बिन साद जब 1 साल तक हिम्स से उन्होंने कोई खबर न दी, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ख्याल से कि शायद इसके घर का हाल क्या होगा, 100 दीनार देकर भेजा हारिस को कि इनके घर में रहकर इनका हाल मालूम करो कि इनके घर में फाका है या इनके घर में खाने का इंतजाम है। इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी घर से खाना अचानक मंगवा लिया करते, देखने के लिए घर का क्या हाल है। अगर खाना आपके मायार से बढ़ा हुआ है तो तरबियत की जरूरत है, खाना आपके मायार से घटा हुआ है तो मदद की जरूरत है। ये तफक्कुर अहवाल। तो ये तो काम करने वाले साथियों का तफक्कुर हुआ, वरना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों के दरमियान इस बात का मुकाबला होता था कि किसी बेवा, यतीम, मिस्कीन, परेशान हाल के कौन ज्यादा काम आए। ऐसे 3 उन्वान कायम किए हैं। एक अहवाल का तफक्कुर करना, एक हर एक के साथ मामला उसके जाहिर के एतबार से करना, एक जो काम कर रहे हो उस पर नजर रखना,
اور چوتھی بات ضروری میں آپ سے عرض کر رہا بمبئی والوں سے کہ کام کی تعمیر کرو بجائے کام کے تعارف کے، بجائے کام کے تعارف کے کام کی تعمیر کرو۔ تعمیر ہوتی ہے جماعتوں کے تسلسل سے، اور تعارف سے تو کام بہت آگے جا چکا ہے۔ اب تو غیر مسلموں کو بھی کام کا اتنا ہی تعارف ہے جتنا اس کام کا تعارف مسلمانوں کو ہے، جتنا اس کام کا تعارف اس زمانے میں مسلمانوں کو ہے اتنا ہی تعارف اس کام کا غیر مسلموں کو ہے۔ تو بجائے جماعتیں گزرتی ہوئی کام کا تعارف کرانے کے، جماعتیں جم کر کام کریں، کام کی تعمیر کریں، کام کی تعمیر کریں بجائے تعارف کے۔ تعارف یہ ہے کہ جماعتیں گزر جائیں کام کرتی ہوئی، تعمیر یہ ہے کہ جماعتیں کام جماتی ہوئی بھی آگے بڑھیں۔ تو احوال کے تفقد میں فرماتے ہیں ابو صالح غفاری کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا کہ وہ مدینے کی آبادی سے باہر رات کے درمیانے حصے میں ایک اندھی اپاہج بڑھیا کے پاس جاتے، اندھی اپاہج بڑھیا، اس کے گھر جاتے، اس کے جو ہے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتے، اس کا پاخانہ صاف کرتے اور اسے کپڑے دھوتے۔ اس کام کے کرنے کے لیے روزانہ رات کو مدینے سے باہر اس کام کے ارادے سے جاتے، لیکن جب بھی جاتے اس کے گھر اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حضرت عمر سے پہلے کوئی شخص یہ ساری ضروریات اس کی پوری کر دیا کرتا تھا۔ جو بھی بڑھیا چاہتی اس کے سارے کام کوئی پہلے ہی کر جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار آ کر اس بڑھیا کے ضروریات کو پورا کرنا چاہا، مگر کوئی شخص آتا تھا جو اس کی تمام ضروریات ان سے پہلے پوری کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات چھپ کر بیٹھ گئے گھات میں، دیکھو کون آتا ہے۔ چنانچہ رات کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بڑھیا کے پاس آیا کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں خلیفہ تھے۔ حضرت عمر نے کہا ہائے میری جان کی قسم، آپ ہیں جو مجھ سے پہلے اس بڑھیا کی ضروریات کو پورا کراتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول بن گیا کہ یہ رات کو نکلا کرتے تھے اور اس کے گھر جاتے اور اس بڑھیا کی تمام ضروریات پوری کرتے۔ طلحہ نے دیکھا کہ عمر رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں عمر ایک اجنبی گھر میں جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ آخر حضرت عمر کے اس گھر میں کیا کام۔ دیکھا کہ عمر رات کو ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے نکلے دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت طلحہ نے دیکھ لیا۔ صبح کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے، اچانک دیکھا کہ اس گھر میں تو ایک اپاہج بڑھیا اندھی وہ بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ نے پوچھا بڑھیا سے کہ یہ کون آدمی ہے تیرے پاس آتا ہے، کیا بات ہے، کیوں آتا ہے یہ آدمی؟ بڑھیا نے کہا کہ یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے آتا ہے، یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے کئی سال سے آتا ہے اور میری تمام ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میری ہر حاجت پوری کرتا ہے۔
اور میرا پخانہ صاف کرتا ہے، میرے کپڑے دھوتا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا یہ بات سن کر کہ اے طلحہ تجھے تیری ماں گم کرے، تو عمر کی لفظ تلاش کرنے نکلا تھا کہ عمر اس گھر میں کیوں آتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، دیکھو بھائی، کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح چلیں اور کام میں ایسے یکسو ہو کر چلیں کہ جس سے ساتھیوں کا اوپر سے اعتماد ختم نہ ہو۔ دیکھو بہت ضروری بات ہے، اپنا اعتماد کام کے اعتبار سے باقی رکھنا ساتھیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ ساتھیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے اپنا اعتماد باقی رکھو، ورنہ اگر ایک دکان کے ملازم سے بھی اعتماد اٹھ جائے تو اس سے بھی مالک کام لیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ بہت ضروری بات ہے، ایسے چلو کہ ساتھیوں کا تم پر اعتماد باقی رہے، اعتماد کو کبھی بھی متاثر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ معاملہ جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہوگا، اندر کے اعتبار سے نہیں، اندر کے اعتبار سے نہیں، معاملہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے اعتماد کو بحال رکھے۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے ہو جایا کرتا تھا۔ بہت سے موقع سیرت میں ایسے ہیں کہ کسی نے چھپ کر کوئی کام کیا، وحی سے پتہ چل گیا۔ بہت قصے ہیں، حاتب بن ابی بلتعہ کا وحی سے پتہ چلا، اس فاسق نے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو غلط خبر دی تھی بنو مصطلق کے بارے میں، اس کا بھی پتہ وحی سے چلا، اور بہت سارے موقع ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں تو وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ ہو جایا کرتا تھا، اب وحی بند ہو گئی، اب وحی منقطع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اب ہم تمہارا جو مواخذہ کریں گے اور تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ تمہارے ظاہری اعمال اور تمہاری ظاہری حالت کے اعتبار سے کریں گے۔ جو شخص ہمارے سامنے بہتری ظاہر کرے گا، ہمارے سامنے بہتری ظاہر کرے گا، ہم اس پر اعتماد کریں گے اور اس کو قریب کریں گے، اور ہمیں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہمیں اس کے باطنی احوال سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے اس کا اللہ کا معاملہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم معاملہ کریں گے اس کے ساتھ اس کے ظاہر کے اعتبار سے، رہا اس کا اللہ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ چاہے اس کا حساب لیں، چاہے اس کو معاف کریں، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، لیکن ہم ایسے شخص کو پر اعتماد کریں گے اور اس کو قریب کریں گے، اور ہمیں اس کے اندر کے معاملات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ یحاسبہ، اللہ اس کا محاسبہ خود کریں گے۔ اور جو شخص ہمارے سامنے برائی کو ظاہر کرے گا، جو ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا، جس کا ظاہر اچھا نہیں ہوگا، نہ ہم اس پر اعتماد کریں گے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ بھائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، چاہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر ظاہر کے اعتبار سے وہ شخص صحیح نہیں چل رہا ہے تو ہم نہ اس پر اعتماد کریں گے
نہ اس کو قریب کریں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے، اگرچہ وہ یہ کہتا ہو کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ عجیب بات ہے تمہیں نے فرمائی۔ ایک ہے کہ کام کرنے والوں کی کام پر نظر ہو۔ دیکھو ہمارے یہاں یہ آمد صوبوں کی صرف اصل مقصد کے لیے ہے تاکہ کام پر سب کی نظر رہے، یہ کام کیسے ہو رہا، سب کا اجتماع طور پر جمع ہو کر کام کے ایک ایک پہلو پر نظر رکھنا، یہ آپس کی اجتماعیت کے لیے، وحدت کلمہ کے لیے، وحدت فکر کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عثمان قائم کیا النظر فی العمل، کہ دیکھو یہ دیکھیں ذمہ دار کہ جو کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ کیسے ہوا، یہ نہیں کسی ہدایت دے کر فارغ ہو جائیں، بلکہ کارگزاری ایسی سنت ہے کہ جب کارگزاری سنانے کے لیے چھوٹا آگے بڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بڑا سنا ہے کارگزاری بڑا سنا ہے۔ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم میں سب سے بہتر آدمی کو تمہارا ذمہ دار بنا دوں اور تمہاری جماعت تیار کر دوں اور اس ذمہ دار کو تمہارے ساتھ عدل اور انصاف کی بھی ہدایت کر دوں، کیا میں نے ذمہ داری اپنی پوری کر دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ جماعت نے کام ہدایات کے مطابق کیا یا نہیں کیا۔ پہلے میں جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں جس طرح کہا گیا تھا کرنے کے لیے اس کا مطابق ہوا یا نہیں، اس وقت تک میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ ایک سب سے اہم کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی ایک علاقے میں جماعت بھیجتے تو اس جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت آگے کا کام سنبھال لیا کرتی تھی، پھر یہ جماعت واپس ہوتی تھی۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ کام کی تعمیر اصل ہے، کام کی تعمیر اصل ہے، تعارف نہیں۔ کام کی تعمیر اصل ہے، تعارف نہیں۔ چنانچہ یہ سنت ہے کہ کسی بھی علاقے میں ایک جماعت جائے اس کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت وہاں پہنچ جائے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت فارس میں کام کر رہی تھی اپنے امیر کے ساتھ، اور عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت بھیج دیا کرتے تھے مدینہ منورہ سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت روانہ کر کے ایسے مشغول ہوئے کسی کام میں کہ اگلی جماعت بھیجنا یاد نہیں رہا۔ ہمارا تو حال یہ ہے، کوئی تقاضا نہیں کرتا رہے گا جی جماعت بھیج دو، سال بھر ہو گیا ہمارا کوئی جماعت نہیں آئی، بھائی حضرت کہیں گے ہاں بھیج دیں گے۔ وہاں معمول یہ تھا کہ جب تک اگلی جماعت نہ آ جائے پہلی جماعت واپس نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اس جماعت کا وقت پورا ہو گیا، جماعت کا وقت پورا ہو گیا، اب یہ انتظار میں کہ اگلی جماعت آئے تو ہم واپس ہوں، انہیں کام تصور کریں بھائی اتنا کام میں نے کر لیا آگے تم کرو، لیکن جماعت آئی نہیں۔ وہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ وہ انتظار کرتے کرتے جماعت مدینے واپس آ گئی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ جماعت واپس آ گئی، اگلی جماعت گئی نہیں۔ حضرت عمر کو سخت غصہ آیا ان پر اور ڈانٹا حضرت عمر نے انہیں، حالانکہ وہ سب کے سب صحابہ تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹا ان کو اور یہ ڈانٹ کے فرمایا کہ تم کیسے آ گئے اگلی جماعت کے جانے سے پہلے واپس؟ ان لوگوں نے کہا اے عمر آپ تو جماعت بھیج کر بھول گئے، ہمیں بھیج کر آپ اگلی جماعت بھیجنا بھول گئے، اور آپ تو ہم سے غافل ہو گئے۔ اور اے عمر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ طریقہ چھوڑ دیا جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا. یہ جماعت نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے وہ طریقہ چھوڑ دیا